रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इंशाल्लाह सूरत माइदा की हम आयत नंबर 71 करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, बल्कि बार बार ये होता है कि जब आप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नया सुन रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि हमने भी हिफ्स की क्लास में दाखिला लेना है, लेकिन अभी राइट नाउ हम लोग हिफ्स नहीं करवा रहे हैं, नए स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं। जो पहले स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह उनकी सूरत मुल्क स्टार्ट हो गया, तो अब बीच में हम लोग नए स्टूडेंट नहीं ले सकेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो फिर नया कोर्स जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे और आप लोग उसमें दाखिला ले सकते हैं। और जो पहले स्टूडेंट है, जैसे इनका कोर्स ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह देन दे विल मूव इनटू जो 30th पारा पूरा हिफ्स करना है वो उसमें चले जाएंगे और आप लोग नए इंशाल्लाह कोर्स में आ जाएंगे। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट जो मैंने करना था कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अबू हनीफा के बारे में, इमाम अबू हनीफा के बारे में बताया था। तो कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि उसमें जब मैंने ये बताया था कि इमाम अबू हनीफा ने एक रकत में पूरा कुरान ख़त्म कर दिया, तो उनको थोड़ा सा ये हो रहा था कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था तो मुझे भी यही लगा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जैसे बंदे एक पारा पढ़ने में 1 घंटा लगा देते हैं तो वो पूरा कुरान एक रकत में पढ़ना। तो अभी जैसे रिसेंटली एक आपने सुना होगा कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी इनकी वफ़ात हुई थी, तो इनका एक लेक्चर मैं सुन रही थी, तो इन्होंने अपने बारे में कहा था कि इन्होंने एक रकत में पूरा कुरान ख़त्म किया था। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसे किया हुआ है। तो मैंने अपने उस्ताद जो हैं डॉक्टर नजम बारवी साहब, उनसे जब मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि इवन दो अभी भी जो फैसलाबाद है उनके जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने एक रकत में कुरान ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह। और उसको करने का तरीका क्या होता है, कहते हैं कि पूरा कुरान ऑलमोस्ट कुछ सूरतें आखिरी जो छोटी होती हैं वो छोड़ के तो पूरा कुरान ख़त्म कर लेते हैं और सेकंड रकत में वो आखिरी सूरा जो है वो पढ़ते हैं और फिर इस तरह से बेसिकली वो फिर कहते हैं ऐसे ना कि एक रकत में ख़त्म किया तो पूरा कुरान ख़त्म कर सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ट्रू बात ही थी। अब देखिए, लास्ट टाइम हम लोग जैसे दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि जुमा भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत हदीस हम जान रहे थे और हम कोशिश भी कर रहे थे हम उस पर अमल भी करें। तो आज मैं आपको एक और हदीस सुनाती हूँ कि हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद कहते हैं, ये तिरमिज़ी की रवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी आया और उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ खड़े किए और दुआ करना शुरू कर दिया कि या रब्बुल आलमीन मुझ पे रहम फरमा, मुझ पे अपना करम कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि ऐ शख्स, तूने दुआ करने में जल्दी की है। और दुआ करने का तरीका उन्होंने बताया कि पहले तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करो और उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो और फिर उसके बाद तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो दुआ करोगे इंशाल्लाह वो पूरी होगी। अब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी हम जो आपको याद है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, और फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जो भी आपको दुरूद आता है, फिर आप दुआ मांगे और उसके बाद आखिर में भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस तरह से दुआ कबूल होती है। तो वो हज़रत फ़ज़ाला कहते हैं कि उसी वक्त एक और आदमी आया मस्जिद में और उसने नमाज अदा की। तो उसने पहले नमाज अपनी कंप्लीट की, उसके बाद हाथ उठाए दुआ के लिए और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम दुआ मांगो
جو तुम दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चलता है एक दुआ मांगने का तरीका भी समझ आ जाती है। अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं मिशकातुल मसाबी जो है हदीस का कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें एक हदीस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो कब्र के अजाब के बारे में थी कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। दो कब्रों के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, और वो बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। और उन्होंने कहा कि ये दोनों अजाब दिए जा रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ की वजह से अजाब नहीं दिए जा रहे। और इनमें से एक क्या करता था, वो पेशाब करने में एहतियात नहीं करता था, और दूसरा चुगलखोर था। इन दोनों पे अजाब हो रहा था। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया था कि एक दरख्त की एक शाख ली थी और उसको तोड़ के दो हिस्से करके दोनों कब्रों पे लगा दिया। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ये जो काम किया है, आपने ये जो अमल किया है, आपने पहले तो कभी नहीं किया, तो ये आपने क्यों किया ऐसे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, अभी वो जैसे होता है ना कि ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल, उनका वो जैसे ड्राई हो जाती हैं, ऐसे नहीं थी, तो हरी शाख थी। और आपको पता है हमने वो हदीस भी पढ़ी और हमने कुरान में भी पढ़ा था, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम मखलूक अल्लाह की है, और तमाम जुनो मखलूक जो है वो अल्लाह की इबादत करती है। ए इंसान, तुझे नहीं पता कि इनकी इबादत कैसी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, तो ये जब तक ये हरी रहेगी, इनकी तस्बीह की वजह से इन कब्र वालों पे अजाब कम होगा, अजाब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये इससे फिर दलील मिलती है कि जो कब्र पे घास होती है जैसे, या फिर आप कोई फूल जैसे जो डालते हैं, जो फ्रेश फूल होते हैं, कि वो उनकी तस्बीह होती है, तो उससे ये दलील लेते हैं, तो इसलिए कब्र पे वो फूल डालते हैं, या इस तरह से होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है जब हमें समझ आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़े थे, कि अहले किताब के बारे में पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्या इन्होंने, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी, जैसे आज हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इनमें क्या क्या खामियां थी, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे, किस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते थे, और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते थे, और फिर वो गुनाह करते थे। और लास्ट आया प्रोग्राम में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ये अपने फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते तो ये फासिक हैं, ये काफिर हैं, ये जालिम हैं। कोई भी हम में से कोई भी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करता, अब जिंदगी के फैसले तो सुबह से शाम तक हम करते हैं ना, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और चीज़ बताते हैं कि वह हासिबू, और उन्होंने समझा, वो जो सारे गुनाह कर रहे थे, सारी उन्होंने गलत चीज़ें की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ़ कर दिया, तो उन्होंने क्या समझा, वह हासिबू, और उन्होंने समझा अल्लाह के ना तकूना होगा फितनातुन, कोई फितना, कि कोई सज़ा नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना। फ़ामू, तो वो अंधे हो गए, मीन्स कि उनका दिल का नूर ख़त्म हो गया। वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, वो हक सुनने से बहरे हो गए। सुम्मा ताबा, फिर मेहरबान हुआ अल्लाह अलैहिम, उन पर। सुम्मा, फिर अमू, वो अंधे हो गए, वह सम्मू, और वो बहरे हो गए। कसीरुम मिनहुम, उनमें से बहुत ज़्यादा। देखिए हर एक की बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि वो सारे के सारे ऐसे हो गए, कसीर का लफ्ज़ आता है। देखिए आज भी आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे करें। अगर रिश्वत की बात होती है तो देखिए कितना कॉमनली होता है कि हाँ, रिश्वत के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, सूद के बगैर कैसे कारोबार करें, बैंक से लोन लेंगे तो करेंगे। अब ये चीज़ें हर चीज़ में हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है, तो इनके पास भी यही बहाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कसीर की बात करते हैं तो फिर सारों की बात उसके अंदर आ जाती है। आपको याद है वो हदीस जो हमने पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बस्ती पर भेजा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अजाब भेजने के लिए,
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین اس بستی میں تو اتنا نیک آدمی ہے جو اس کے پاس تو دن سے رات تک تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے اس بستی پہ عذاب اسی گھر سے شروع کرو کہ یہ خود سے تو عبادت کرتا رہا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ کا پیغام نہیں دیا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا کون سا پیغام ہے جو دینا ہے. ہماری بھی تو جاب ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو یہ امت تھی جس کو اہل کتاب کریں، جس کے بارے میں ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو فضیلت دی آسمانوں اور زمینوں پہ ساری انی فضلتکم علی العالمین کی بات کی. تو آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے تو اس کے ساتھ جاب کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کے، اسی لیے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ امامت کا فریضہ ان سے لے کے مسلمانوں کو جو دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب کیا دی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. اب مسلمانوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم کو میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. تو ہم اپنا کام کتنا سر انجام دے رہے ہیں، سب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو آگے دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے معاف کیا اور پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. تو مفسرین اس کو 2 طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دیا تھا. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا. لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر سیکنڈ ٹائم جو وہ اندھے اور بہرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تھا، جب وہ ان کو آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے، ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل میں سے تھے اور ایک حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے. ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے. اور دوسرا جو ان کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا، ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. تو اس جیلسی میں انہوں نے انکار کر دیا. اور سیکنڈ چیز جو تھی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جب ان پہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اب پھر ان کو جو ہے غلام بنا کے بائبل کی طرف لے گئے تھے، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا تو کیا ہوتا ہے، سائرس نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنے شہر کو آباد کرو. اور پھر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، جو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سنا چکی ہوئی ہوں، تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کی اینٹ سے بچا دی تھی، اور ان کے جو بیت المقدس تھا اس کو بھی اس نے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا. تو وہاں سے اس وقت تو یہ مکہ میں آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے اور آ کے رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ کون سے ایریا میں آئے گا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ پھر بات آتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی تو ہے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم، وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کفر الذین، کہ کفر کیا، کفر کس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان کے شرک کو کہہ رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مسیح علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، یا پھر بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اتنی بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے، اب دیکھیے کہ آج ہمارے سامنے اگر کبھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اگر اس پیر کے پاس جاؤ تو وہ یہ کرامات کر دیتا ہے، وہ ہم زیادہ کس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت کبھی اللہ نہ کرے ہمارے لو ونس بیمار ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، یوزلی کینسر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس وقت ہمارے ایمان بک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں جگہ فلاں پیر ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو وہ یہ کر دیتا ہے، وہ ٹھیک کر دے گا، یہ گھول کے پینے سے یہ ہو جائے گا، وہ یہ تعویذ بنا کے دے دیتا ہے، اس وقت پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لونس کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں، اور ہم اس طرح سے اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کفر کہہ رہے ہیں، اس لیے جو شرک کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں، کیونکہ ہم الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن مصیبت کیا آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں آ کے شرک کرنے کا سمجھ نہیں آتی، اور وہاں پہ غلوف کر جاتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہو بے شک وہ من یشرک جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ سے، فقد حرم اللہ تو بے شک حرام کر دیا اللہ نے علیہ اس پر الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہے النار آگ۔ اب دیکھیے جب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت حرام اس کے اوپر ہو جائے گی، اور دوسری بات کیا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ آگ میں ہوگا۔ تو یہ ہمیں جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہم آخر اس دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کر جائے، کیونکہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس دن جب وہ آخری دفعہ واپس آئیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے جو پیچھے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس وقت وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور یا پھر جس کو قرآن نے روکا ہوگا۔ تو پھر ہمیں یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور آخر وہ کتنی غلوف کس طرح کا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ تم اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بناتے ہو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن چیزوں کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ ہم نہیں کرتے، اور جن کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم ان سے کیسے فاصلہ کریں، ہم کیسے اپنی سوچ کو کریکٹ کریں۔ تو اب دیکھیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہوں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل علی حجویری کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی حجویری رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ خزانے عطا کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ طوفان سے نجات دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، امام بری جو ہیں رحمہ اللہ علیہ وہ کوئی جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بری قسمت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھوٹی قسمتیں جو ہوتی ہیں ان کو کھری کر دیتے ہیں، سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ اولاد نوازتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم نے، یا وہ لوگ جو ایسے سوچ رکھتے ہیں وہ یہ بھی کبھی انہوں نے سوچا کہ جب علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون بانٹ رہا تھا، جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفان سے نجات کون دیتا تھا، جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو مصیبتوں سے کون جان چھڑاتا تھا، جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا، اور جب سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو اولادیں کون دیتا تھا۔ دیکھیے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرو، تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم اس کا مطلب ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ہمیں دنیا بھی صحیح نہیں، ہم دنیا سے بھی محبت نہیں کرتے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا
کہ ان چیزوں 9 چیزوں کی محبتیں تھی جس میں پیسہ بھی تھا، شہرت تھی، اس میں گاڑیوں کی بات اس سینس میں کہ اس وقت گھوڑے تھے سواری کے لیے، آج گاڑیاں ہیں، تو بڑی بڑی گاڑیاں، اس طرح کی چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دی ہے، اور وہی آزمائش ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے ان رشتوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم محبتیں کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت کی پرائرٹی ہو، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ ہم یہ سارے رشتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یہی رشتے تو آڑ میں آتے ہیں نا. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال اور تمہارے اولاد ہے نا یہ دنیا کی زندگی کا سب کچھ ہے، یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والا ہے نا وہ تمہارے نیک عمل ہیں، جو تم نیک عمل کرو گے وہی تمہارے ساتھ جائیں گے. اور آگے دیکھیے کہ ہم اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب سب سے زیادہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں یا رسول ہیں، رائٹ؟ اور پھر ڈیفینیٹلی صدیقین کا درجہ آتا ہے، پھر اولیاء کا آتا ہے، پھر اسی طرح سے ڈیفرنٹ شہداء کا درجہ آتا ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اولیاء کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کیا کہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں سورۃ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ارائیت من اتخذ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اس میں حیرت ہے نا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو. اور سورہ کاف دیکھیں ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں ہے، مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں. اور اس سینٹنس کو آپ جو میں نے پیچھے آپ کو بتائے تھے سارے اولیاء کے بارے میں اس کے ساتھ ذرا اٹیچ کیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. پھر ہم کہاں بہہ کے جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں انبیاء کے واقعے بیان کرتے ہیں تو جب وہ اپنی قوم کو دعوت دینے نکلے، جتنے بھی انبیاء تھے، آپ دیکھیں جب انہوں نے دعوت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن پہ صحیفے دیے تھے یا جو بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اختیار دیے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس دعوت لے کے گئے تو کیا ہوا تھا کہ کسی نے ان کو جلا وطن کر دیا، کسی نے ان کو قید کر دیا، کسی نے ان کو مارا پیٹا، کسی نے ان کو قتل کر دیا. یہ کون تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے نبی تھے نا، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں سورۃ اعراف آیت نمبر 70 میں ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے کہ تو لے آؤ وہ عذاب جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو، تم دھمکیاں دیتے ہو، اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا سورۃ اعراف کی آیت نمبر 71 میں؟ تو اللہ کا پیغمبر صرف یہ بات کہہ کے خاموش ہو گیا کہ تم بھی عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. دیکھیں وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے. اب آگے دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی ڈیٹیل میں آتا ہے. ہم نے کتنی مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ریپیٹ کیا کہ جب فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتے ہیں، تو حضرت لوط کو اپنی بدکار قوم کے کا پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اپنی قوم سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرنا. کیا تم نے کوئی اور بھی بھلا آدمی کوئی ایسا ہے؟ اور یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اس چیز کے لیے، تم ان سے نکاح کر لو، تو تم میرے مہمان کے ساتھ ایسا نہ کرو.
اب دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ لفظ جو سورۃ ہود آیت نمبر 80 میں آتے ہیں، اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، اے کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا، اور یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی پناہ لے لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی تھے، اب ان کے واقعات، پوری زندگی، پوری سیرت کو آپ سامنے رکھیے، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایسے واقعات ہوئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں، اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم میری پیروی کرو۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں کیا ہوا تھا کہ سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اوجڑی رکھ لی تھی۔ تو کیا ہوا تھا، حضرت فاطمہ کو جیسے پتا چلا وہ بھاگی آئیں، وہ روتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کو ہٹا رہی تھی اور ان کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ اور پھر حضرت فاطمہ جب بھاگی آئیں تو انہوں نے اپنے بابا کو اس مشکل سے نجات دلائی تھی نا، تو ایک مشرک جو تھا عقبہ، اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو جیسے ٹویسٹ کرتے ہیں نا چادر کو، اتنی زور سے گلا گھونڈا تھا کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ جاتا۔ اور اس کے بعد طائف کا واقعہ ذرا یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کیونکہ ان کے جو چچا تھے، ان کی بھی، حضرت علی کے جو فادر تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی تھی، تو ان کو جو امان تھی، اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی امان دیتا تھا تو اس کی وجہ سے دوسرے ان کو تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف میں بڑے سردار ہیں، میں ادھر جاتا ہوں، میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوں گا۔ اور وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے ادھر انہوں نے بچوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ پتھر مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا واقعہ اپنے سیرہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر طائف کی واپسی پر جب مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا تھا تو واپس نہیں آ سک رہے تھے۔ آپ کو پتہ ایک مشرک تھے مطعم بن عدی، اس کی امان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں، یہ میں کیوں آپ کو سنا رہی ہوں، کیونکہ ہم جب کسی کی جیسے ہم اولیاء کے قصے پڑھتے ہیں یا ہم اپنے مشائخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جس کو غلوف کہتے ہیں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے وہ آیت آئے گی، اسی پارے میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ تو تمہارا بھلا کر سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے کوئی برائی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں جن کو آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑا مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر کس طرح سے، دیکھیں معجزے اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اپنی جگہ تھے، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، ایک پھونک مارتے تھے، پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ جو اندھا تھا اس کو مادہ زاد اندھے جیسے پیدائشی اندھے تھے اس کو بینا کر دیتے تھے کہ وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اون وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے نبی، جتنے رسول آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین اشرف المخلوقات میں سے لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اون کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ان کو معجزے عطا کیے صرف وہ وہی کر سکتے ہیں۔ اور آگے بھی دیکھیے کہ اب انشاءاللہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ کہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا تھا،
اس وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو بار بار مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اے شہر میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ جب وہاں سے نکلے تھے تو کیا تھا کہ وہ پیدا ادھر ہوئے تھے، ان کے کاروبار، ان کا گھر بار، ان کے بچے، ان کا خاندان سب ادھر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو یہی بات کہتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے کہ میں کبھی تجھے نہ نکلتا اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے اتنا تنگ نہ کرتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ایک ایسی جنگ میں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب تلوار لگی تھی تو ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ پر جب الزام آیا تھا، آپ کین یو امیجن، آپ سورت مریم پڑھتے ہیں نا، حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگائی گئی تھی 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف میں سے گزرے تھے۔ 40 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات نازل کی تھی، تو تب حضرت عائشہ کو جب بتایا تھا تو آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، دیٹ واز سو کیوٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تھی نا، حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں گئی تھی، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تم اعتراف کر لو اس کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں رو رہی تھی اور میں نے اپنی منہ دوسری طرف کر لیا، تو اس وقت میں نے روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین آپ ہی میری صفائی دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جو جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آیات نازل ہوئی تھی، تو جس پہ اللہ جب آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم خوش ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہ تم ان کو تھینک یو کہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں ان کا تھینک یو کیوں کہوں، انہوں نے تو مجھ پہ یقین نہیں کیا تھا، میں اللہ کا تھینک یو کہوں گی کہ جس نے میری برات میری نازل میرے بارے میں بتا دیا کہ میں بے قصور تھی اس کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ آتے تھے، آ کے جب اسلام قبول کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو اس طرح ہوتے تھے جن کو قرآن کی سمجھ آ گئی ہوتی تھی ان کو ان کے ساتھ بھیجتے تھے جا کے ان کی تربیت کر سکیں۔ تو وہ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اتنی غداری کی کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور ہمارا پورا قبیلہ بھی اسلام لے آیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیں۔ اس وقت لوگ ہی کتنے تھے، اور آپ سوچئے کہ 70 سے 80 صحابہ، اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح سے وہاں پہ تربیت لیتے تھے، پڑھتے تھے، اتنی مشکل سے وہ لوگ تیار ہوتے تھے 70 سے 80، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ تو 70 سے 80 صحابہ جب ان کے ساتھ بھیجے تو انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ اتنا ان کو دکھ ہوا تھا، اور ان کے لیے کتنی دیر تک وہ فجر کی نماز میں بدعا مانگا کرتے تھے۔ تو ایسے ایسے واقعہ جب ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کے، یہ اشرف المخلوقات ہیں، رائٹ؟ تو ہم جب اپنے جو پیر فقیر ہیں یا ان کے بارے میں ایسے جب ہم خیالات رکھیں گے یا ایسے ان کے ہمارے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا یہ کام ہماری بگڑی بنا دیں گے یا ہمارا یہ کام کر دیں گے، تو پھر کیسے بچیں گے؟ ہمیں کب یہ بات کی سمجھ آئے گی؟ یہ پورا آگے دیکھیے اس پورے پارے میں، اس پورے آگے سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا شرک کے بارے میں بتایا ہے اور جتنا اس سے ڈرایا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرایا کہ اللہ کی صفات میں بھی شرک نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ہی راستہ بیان کیا کہ اے ہمارے پروردگار، جو ایمان والے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا اور رسولوں کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں رکھ لے۔ دیکھیے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں کس نے بتایا، یہ قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھیے انسان، ہم پتہ محبتوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اسی میں تو غلوف کر جاتے ہیں نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا کہ دیکھیں ماں باپ کی محبت
دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی محبت یہی ہے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں نا، لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بات آ جائے ہم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے۔ اگر ہمیں حکم ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانو، لیکن اگر ہمارا خاوند بھی ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے تو کسی کی بات نہیں مان سکتے نا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ہم کسی اور کی بات مانیں گے۔ تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے۔ پھر دیکھیں یہاں پہ کفر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جنہوں نے شرک کیا تھا۔ قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرا ہے، ثلاثۃ، تین میں۔ یہ کس کو کہتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور حضرت روح القدس کو وہ کہتے تھے، یہ تینوں کو وہ خدا کہتے تھے کہ یہ تینوں میں سے ایک ہیں۔ وَمَا، اور نہیں، من الہ، کوئی الہ، الا، مگر الہ واحد، مگر ایک ہی خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ بازے، اما، اس سے جو یقولون، وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں، عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور دیکھیے بار بار انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں۔ دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ بڑی آزمائش تھی اس قوم پہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تھے کہ وہ ایک عصا مارا تھا تو پورا سمندر 2 حصوں میں ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے جب من و سلوہ اس کی قوم پہ اترا، پھر انہوں نے 12 چشمے نکل آئے، پھر سارا ان کی دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے معجزے تھے، اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش بھی تو یہی تھی کہ یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے معجزے عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے لوگ آ کے کہ آپ ہمیں معجزہ بتائیے، آپ ہمیں یہ دکھائیے، آپ بتائیے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو کہیں کہ سونے کا ہو جائے تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں کوئی معجزہ جو یہ مانگتے ہیں، اگر وہ معجزہ میں نے نازل کر دیا، اس کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو میں سب کو تباہ کر دوں گا، تو ان کے سب پہ عذاب آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اپنی آنکھ سے دیکھے، کیونکہ پچھلے نبیوں کو کیا انہوں نے مانا تھا ایسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے معجزے دیکھ کے تو اگر وہ نہیں مانے تھے، ان کو ان کی زندگی کے بعد وہ اس سے پھر گئے اور انہوں نے اس میں غلو کر لیا اور ان کو شرک میں اتنے آگے چلے گئے، تو یہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اگر معجزے دیکھیں گے تو یہ کہاں پہ مانیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو معجزے میں نہیں دکھا سکتا۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن پاک ہے نا، اور ہم نے کتنی دفعہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزر رہے تھے قبرستان سے، تو انہوں نے کہا کہ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو وہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ قبر کے عذاب کو تو عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا، امت تو نہیں دیکھ سکتی تھی، صحابہ نہیں دیکھ سک رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا جس وقت چاہتے تھے اتنا وہ عطا کر دیتے تھے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے وہ بھی ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین ہمیں وہ بھی دکھا دے تاکہ ہم باطل سے بچیں، اور جو حق ہے یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے تاکہ ہم حق کی پیروی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ، آپ نے پہلے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ جو اللہ کے احکامات کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں یا کہتے مانتے نہیں ہیں تو وہ کافر ہے۔ ہم کتنی آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں نا، نہیں ایسا تھوڑی قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا۔
ہم اس بنا پہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں، ہم اتنے آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ ایک قرآن ہے، 30 پارے ہیں اس کے، ایک قرآن ہے نہ صرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے۔ اور واللہ یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک یہ قرآن میں نے تم لوگوں کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ شیطان ہم کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے کی، ابھی تو تم اتنے چھوٹے ہو، تمہارا کالج ہے، تم نے ابھی پڑھنا ہے، تم کیسے سیکھو گے؟ اب تو تم اتنے مصروف ہو، تم جاب کرتے ہو، کیسے سیکھو گے؟ ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو بچے پیدا ہو گئے، اب کیسے سیکھو گے؟ دیکھو اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے کی، اس وقت تم سیکھو گے۔ ہر عمر میں کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس نہ جانا، کیونکہ اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو پھر اللہ کا وہ وعدہ جو ہے نا اس کو یاد کر لو کہ تم مردود ہو، تم نکل جو شیطان کو کہا تھا، لیکن تم میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مومن بن جائیں گے، پھر یہ میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں بس اسی طرح سے پڑھتے رہیں تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔